बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रा है। लोग मुझे फ़री कह के बुलाते हैं। मैं अपने माँ बाप की बेहद लाडली बेटी थी। हर वक्त इधर से उधर चहकती फिरती थी। मगर हम लोग काफ़ी गरीब थे। गुर्बत भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना। कभी कभी तो यूँ लगता है कि गरीब लोगों को अपनी ज़िंदगी नहीं है, वो जैसे बस अमीरों के ग़ुलाम बन के रहते हैं। मैं ये सब सोचती रहती थी। हमारे माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मुझे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें या फिर मुझे कुछ अच्छे कपड़े ही दिलवा सकें। मैं जब अपने हम उम्र बच्चों को महंगे खिलौनों के साथ खेलते देखती तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश उभरती थी कि मुझे भी कोई ऐसे खिलौने ला कर दे, मैं भी इनसे खेलूं। गली के बच्चे जब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते तो मेरा भी दिल करता था कि मैं भी किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ने जाऊं और दूसरे बच्चों की तरह वैन में मेरे दरवाजे पर मुझे लेने के लिए कोई आए। मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। ऊपर से हम लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। हमारे घर का एक ही पोर्शन था और ये भी किराए का। हम दो फैमिलीज एक ही पोर्शन में जिस मुश्किल से रह रहे थे वो मुझे ही पता है। मैं तो एक अकलौती बेटी थी और दो भाई थे मेरे। चचा फैमिली में तीन बेटे और दो बेटियां थीं। चचा एक मजदूर थे और चचा एक फैक्ट्री में काम करते थे। हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। महीने भर का राशन, घर का किराया, बिजली के बिल वगैरह सारी की सारी तनख्वाह सर्फ हो जाती थी। अम्मा कहती थी कि वो अभी से मेरी शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि अब्बा की तनख्वाह बहुत महदूद थी और ख़र्चे ज़्यादा थे। बढ़ती महंगाई के सबब गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। अब्बा इस सूरत हाल से अक्सर ही सख्त परेशान रहते। कभी कभी तो एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी कर लेते थे। मगर अब वो बूढ़े हो चुके थे, उनके कंधे झुक चुके थे। उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो दो वक्त का काम करते। इसलिए मेरा बड़ा भाई भी इनके साथ काम पर जाने लगा। वो सुबह स्कूल जाता और फिर शाम को अब्बा के साथ, और आस्ता आस्ता उसने घर की आधी जिम्मेदारियां अपने सर पे ले ली। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, दिल लगा के पढ़ता था और काफ़ी जिम्मेदार भी था। इसके मुकाबले में मेरे चचा के बेटे काफ़ी लापरवाह थे। वो खैर जिम्मेदारी भी तो थे, उनको चचा चाहे जितना कह लेते मगर वो काम में उनका हाथ नहीं बटाते थे। तभी चचा के अक्सर काम भी मेरा ही बड़ा भाई कर देता। चचा के बेटे पढ़ाई में भी कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं लेते थे। इसकी एक बड़ी वजह मेरी चची थी। चची महीने के 10 दिन तो अपने मेके में रहती और बच्चों को भी साथ ले जाती। वहाँ पर इतने इतने दिन रहने पर स्कूल से बच्चों की बेहद छुट्टियाँ हो जाती और वहाँ पर चची का जोर बिल्कुल भी ना चलता था। वो पूरा दिन बाहर गलियों में खेलते रहते मगर चची को कोई होश नहीं होती थी। जब चची अपने मेके में होती थी तो चचा हमारे यहाँ खाते थे, वरना चची अपना खाना अलग बनाती थी, वो भी इसलिए कि उनकी अम्मा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। चची के बाकी बच्चे तो बहुत ही शेर थे मगर सबसे छोटी बेटी जो कि मेरी हम उम्र थी वो काफ़ी अलग मिजाज की थी, काफ़ी समझदार थी। न जाने किस पर चली गई थी। इसकी इसी अच्छे मिजाज की वजह से मेरी इससे अच्छी दोस्ती थी मगर चची को हमेशा ये दोस्ती एक आंख ना बाती। वो अक्सर ही इसे मुँह से मिलने से मना करती मगर वो फिर भी मुझसे बातचीत कर लेती। मेरे लिए यही काफ़ी था क्योंकि मैं खुद तो इकलौती थी, कोई बहन नहीं थी, तो इसके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजर जाता था। हम दोनों शुरू से एक ही क्लास में पढ़ते थे। इसका नाम राबिया और वो बहुत प्यारी थी और जब वो बोलती तो उसकी धीमी आवाज़ दिल मोह लेती थी। वैसे तो मेरे घर वाले काफ़ी अच्छे थे मगर मेरी अम्मा काफ़ी अजीब थी। उनकी हरकतें मुझे बड़ी मशकूक लगती थी। रोज़ शाम के वक्त कमरे में मोमबत्तियाँ जला के बैठ जाया करती और फिर काफ़ी देर बाद बाहर आती। इस तरह किसी को अंदर भी ना आने देती। मैंने बहुत बार इनसे पूछा कि वो यहाँ क्या करती हैं इस वक्त, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और जो जो बड़ी हो रही थी, अम्मा की इस आदत से मैं तंग आ रही थी। घर में किसी और से पूछती तो कोई भी मुझे कुछ इसके बारे में नहीं बताता। बस दिल में महसूस हो जाता था कि ऐसा क्या करती हैं अम्मा जो मुझे कोई कुछ नहीं बताती थी। आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो अम्मा हर रोज़ कमरा बंद करके करती हैं। मैं जितना सोचती थी उतना ही उलझ जाती मगर फिर भी मेरे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। अच्छा, इन्हीं दिनों मेरी चची की टांग फ्रैक्चर होगी। वो अपनी रवायत बरकरार रखते हुए हमेशा की तरह अपना सारा सामान बांध कर अपने मेके के लिए खरामा खरामा निकल रही थी कि अचानक ही गली में खड़े पानी से फिसल कर मुँह के पल गिर पड़ी।
ان کا وجود پہلے ہی کافی بھاری تھا، اوپر سے جوں گری کہ سیدھی ٹانگی فریکچر ہوئی۔ مجھے تو ان کی حالت دیکھ کر ایک پل کو ہنسی آ گئی تھی، مگر اماں کی گھوری پر میں نے اپنے دانت اندر کر لیے۔ محلے کے لڑکے سے بلوا کر پلاسٹر لگوا لیا، کیونکہ بڑے ہاسپٹل میں جا کر پیسے لوٹانے کی استطاعت کسی میں نہ تھی۔ اب اگلے کئی دنوں تک انہوں نے بستر پر ہی رہنا تھا۔ خیر سے وہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ چچی اپنے میکے کے طویل دورے پر جانے سے رہ گئی تھی، مگر آندھی آ جاتی یا طوفان، وہ ہر حال میں میکے کے ٹور پر ضرور جاتی۔ یہ ان کی پکی عادت تھی۔ کبھی کبھی تو میں بھی سوچتی کہ ان کے میکے والے بھی کتنے تنگ آگے ہوں گے، جو یہ بچے سمیت کتنے کتنے دن سامان کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ حالانکہ اچھے سے جانتی ہیں کہ بے شک ان کے بھائی اچھا کماتے تھے، مگر ان کے گھر میں اتنے زیادہ افراد ٹھہرنے کی جگہ نہیں بن پاتی تھی، اور اب تو بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، کم از کم انہیں تو گھر چھوڑ جایا کرنا چاہیے تھا نا، مگر نہیں، وہ کسی کی نہیں سنتی تھی، وہ اپنی ہی مرضی کرتی تھی۔ چچا ان کے ہاتھوں سے سخت تنگ تھے، کیونکہ انہیں گھر کا بھی کوئی ہوش نہ رہتا تھا۔ الٹے سیدھے دو ہاتھ مار کے جو پکا کر بچوں اور شوہر کے آگے رکھتے تھی، اور خود بڑی سی چادر اوڑھ کر محلے میں ہر گھر میں بیٹھ کر آس پڑوس سے لے کر دور پار رہنے والی سلمیٰ بیگم تک کی برائیاں کرتے ہوئے چائے سموسے مرغ سالن مزے سے کھاتی۔ ان کی اس عادت سے محلے والے بھی تنگ آ گئے تھے، اور برابر والی سیما تو ایک دن اتنا تنگ آ گئی کہ سالن کا بھرا ہوا دیچکا اٹھا کر چاچی کے ہاتھ میں تھمایا اور دروازے سے نکال باہر کیا۔ پورے محلے نے یہ سین دیکھا، مگر چچی کو ذرا فرق نہ پڑا، الٹا نہایت ہی بے شرمی سے وہ دیچکا لے کر آ کر اپنے گھر آ گئی اور اگلے 2 روز فریز کر کے سالن کھاتی رہی۔ میری اماں سے تو ان کی کچھ خاص نہیں بنتی تھی، الٹا الزام لگاتی تھی کہ نہ جانے کیا جادو ٹونے کرتی رہتی ہے مجھ پر۔ پھر اماں بھی آگے سے سنا دیتی، اور دونوں کے درمیان ہونے والی لڑائی کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی۔ اماں ویسے تو کسی کو کچھ نہ کہتی، مگر چچی سے ان کی لڑائی چلتی رہتی، اور اس کے پیچھے کی وجہ مجھے ہرگز معلوم نہیں، میں نے کبھی پتہ بھی نہیں کیا۔ انہی دنوں بھائی کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا، میں اور رابعہ میٹرک میں آ گئی۔ چچی کو اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے کوئی جنون نہیں تھا، اور پسند بھی نہیں تھا، بس وہ کسی ذمہ دار گھرانے میں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ دراصل انہیں خاندان میں اپنی ناک اونچی رکھنے کا بے حد شوق تھا، اور اپنی انا کی تشکیل کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بھی کر لیتی۔ انہیں اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں تھی کہ ان سب کا ان کے شوہر اور بچوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ وہ بس اپنی من مرضی کرتی۔ کچھ ان کا مزاج بھی شاہانہ تھا، اور کچھ ان کو کسی سے بنتی بھی نہیں تھی۔ محلے بھر کے ہر گھر کو لڑانے کے پیچھے انہی کا تو ہاتھ ہوتا تھا۔ اب جب ان کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی تو سب کو چین سکون تھا، کیونکہ وہ کسی بھی وقت کسی کے گھر کا دورہ کرنے نہیں جا سکتی تھی، مگر گھر پر ہمارا جینا حل کر دیا۔ انہوں نے ہر ایک کو دوڑے لگوائی رکھی تھی، کبھی اماں سے لڑنے لگ جاتی تو کبھی اپنے بچوں کو ڈانٹنے لگ جاتی۔ 1-2 دن تک تو اماں نے برداشت کیا، مگر پھر مجھے سختی سے ان کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ میں اماں کے منع کرنے کے باوجود بھی چھپ کر رابعہ کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کام کروا دیتی، کیونکہ وہ پڑھائی کے ساتھ سب بہن بھائیوں کو سنبھال رہی ہوتی۔ اس نے اماں سے کھانا بنانا تھوڑا بہت سیکھ ہی لیا تھا، اس لیے سب کے لیے کھانا بھی وہی بناتی تھی۔ میں اس کی مدد کروا دیتی تاکہ اسے پڑھائی کا وقت مل سکے۔ ہمارے پیپرز ہونے والے تھے، اور پڑھنے میں مجھ سے وہ کافی اچھی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے نمبر کم آئے۔ ہم دونوں دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھیں۔ ہمارے پاس بھی ڈھیر سارے خواب تھے جنہیں ہم محنت کر کے پورا کرنا چاہتے تھے۔ وقت گزر گیا، ہم نے اچھے نمبروں سے میٹرک کر لیا، سرکاری کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کی زندگی کافی رنگین بری تھی، جہاں بھی ہم دونوں دل لگا کر پڑھ رہے تھے۔ چچی کو اپنی بیٹی کا اتنا پڑھنا ایک آنکھ نہیں آتا تھا۔ جیسے تیسے ہم نے فرسٹ ایئر کیا، اور اب سیکنڈ ایئر کے فائنل پیپر ہمارے سر پر آ گئے تھے۔ ہم نے دن رات ایک کر کے تیاری کی اور پیپرز دیے۔ پیپرز آئے اور گزر بھی گئے۔ پیپرز کافی اچھے ہوئے، مگر پھر بھی نمبر کم آنے کے خیال سے ہی کچھ ہوتا تھا۔ ہم سب رزلٹ کے انتظار میں تھے کہ انہی دنوں میں چچی نے ہم سب کے سروں پہ ایک بم پھوڑ دیا۔ انہوں نے بنا کسی پوچھے، بنا کوئی مشورہ کیے بغیر رابعہ کا رشتہ طے کر دیا۔ رابعہ کی شادی کا فیصلہ کافی اچانک کیا تھا۔ چچی نے صلاح مشورہ کرنا تو دور کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، ایسے ہی بلا رشتے طے کر دیا۔ سبھی دھنگ رہ گئی۔ جس لمحے ان کے رشتے ہونے کی خبر آئی تو اس پل میں بے ساختہ بھائی کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں مجھے کچھ
کھو دینے کا احساس شدت سے نظر آیا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ بھائی اسے بہت پسند کرتے، مگر کبھی اسے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والے ایک ذمہ دار انسان تھے، مگر محبت کے معاملے میں ان کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے جیسے خاموش محبت کی تھی، ویسے ہی اسی خاموشی کے ساتھ اس درد کو اپنے اندر چھپا لیا، اور میں چاہ کر بھی انہیں دلاسا نہ دے پائی۔ جو راز انہوں نے کبھی رابعہ میں نہیں کہا، میں ان پر دکھا کر کے ان کے جذبات کی توہین ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے جذبات سچے تھے، مگر انہیں پذیرائی رائے نہیں ملی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رابعہ کی بھائی کے بارے میں کیا رائے ہے، مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر یہ بات اٹھائی بھی جائے گی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ چچی یہ رشتہ کبھی نہیں بننے دینا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرتی۔ ان کے نزدیک تو ہم صرف ایک بوجھ تھے، تو ایسی صورتحال میں وہ رابعہ کو میرے بھائی کی دلہن کیوں بننے دیتی؟ میں بھائی کی آنکھوں میں دکھ کی گہری پرچھائیاں دیکھ سکتی تھی، مگر میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ جہاں بات صرف چچی کی نہیں تھی بلکہ میری اماں کی بھی تھی۔ وہ چچی کے بچوں میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، وہ اسے اپنی بہو کیوں تسلیم کرتی؟ اماں اس شادی پر کبھی بھی راضی نہ ہوتی۔ یہ بات میں اچھے سے جانتی تھی، اس لیے میں نے بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ یوں میرا بھائی اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھ گیا۔ کچھ دنوں میں گھر بھر میں رابعہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ بھائی اکثر ہی زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا۔ میں نے اس سے ایک دو بار بات کرنے کی کوشش بھی کی، مگر یہ سوچ کر خاموش ہوگی کہ نہ جانے وہ کیا ری ایکٹ کریں گے۔ گھر پر عجیب سوگواریت سی چھا گئی تھی، مگر دوسری طرف چچی زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ انہوں نے چچا کو مجبور کیا کہ وہ کسی سے قرض لے لیں۔ وہ شادی کا فنکشن بڑا کرنا چاہتی ہیں تاکہ خاندان میں اپنی ناک اونچی رکھی جائے۔ انہیں دکھاوا کرنے کی بہت عادت تھی، وہ اسی چکر میں تو میں نے چچا کو قرض کے بوجھ تلے دبا دیا۔ شادی سے پہلے جتنی بار بھی میرا رابعہ سے آمنا سامنا ہوا تو میں نے اسے بس خاموش ہی پایا۔ وہ کوئی خوشی کا یا غم کا اظہار نہیں کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں اندر اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر چچی کی ضد کی وجہ سے خاموش تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی پریشان تھی، مگر میرے ہاتھ میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ چچی ہر چیز سے بے پرواہ بس شادی کی شاپنگ میں مصروف تھی۔ انہوں نے جہاں شادی طے کی تھی اپنی بیٹی کی، وہ لوگ بہت امیر تھے۔ میں نے ابھی تک لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، مگر جب شادی سے 2 دن پہلے اس لڑکے کی تصویر رابعہ نے مجھے دکھائی تو میں 2 پل کے لیے چپ ہو کے رہ گئی، کیونکہ وہ ایک 40 سال کے لگ بھگ پکی عمر کا مرد تھا، اور کہیں سے بھی وہ رابعہ کے لیے موزوں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مکاری تو سامنے ٹپک گئی تھی۔ میں نے رابعہ سے کہا، ایک بار پھر سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کے لب تو یوں سی رکھے تھے، بس اسے دیکھ کے دنگ رہ گئی تھی میں، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں بتا پا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں، مگر صرف چچی کی ضد وہ خود کو برباد کرنے کے لیے تیار تھی۔ چچی نے محلے بھر کے لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا، گلی میں ہی کناتیں لگا کر سٹیج بنایا گیا تھا، گھر میں سب شادی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ رابعہ کو محلے کی ایک لڑکی نے آ کے تیار کیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ خیر، اس کی شادی کے تمام فنکشن ختم ہو چکے تو چچا کو قرض اتارنے کی فکر لگی۔ شادی کے بعد جب رابعہ پہلی بار آئی مجھے بہت ہی بجھی بجھی لگی، مگر نہ جانے چچی کو اس کی آنکھوں کی اداسی کیوں نہیں دکھائی دیتی تھی۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اماں کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، ہم سب پریشان تھے۔ چچی ساتھ والے کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ایک دن انہوں نے پوچھنے نہ آئی، نہ اپنے بچوں میں سے کسی کو آنے دیا۔ بس ایک بار رابعہ گھڑی دو گھڑی بمشکل بیٹھ پائی، کیونکہ اس کو خرانٹ شوہر کی بیوی کا 10 منٹ سے زیادہ میکے میں رہنا پسند نہیں تھا۔ ہاں، وہ بس چچی سے دبتا اور چچی اس کے پیسے سے۔ میں جب بھی رابعہ کو دیکھتی ایک دکھ کی گہری لہر میرے اندر اٹھتی۔ خیر، مگر اماں کو اس سرکاری ہسپتال میں لے گئی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں اماں کی حالت دیکھ کر اکثر ہی رو پڑتی۔ وہ جیسی بھی تھی میرے لیے تو میری ماں تھی، اور وہ نہ تھے۔ ان کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کے ان کا خیال رکھتی، مگر ایک دن وہ ہم سب کو روتا چھوڑ گئی۔ ان کی موت نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ میں بالکل ہی چپ ہو گئی، کسی سے کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ اماں کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد ہی چچی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے، اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی نوکرانی بن کے رہوں اور ان کے ہر حکم کی
تعمیل کروں۔ انہیں میرا پڑھائی کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر ابا کے بھی میرے خلاف کان بھڑکاتی رہتی، اکثر ہی یہ کہتی کہ یہ مجھ سے بدتمیزی کرتی ہے اور زبان چلاتی ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی، گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ ابا ان کی باتوں میں آ جاتے اور الٹا مجھے ڈانٹتے تھے، میں چپ کر کے رہ جاتی، کیونکہ اگر میں کچھ کہتی تو مجھے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اماں کے بعد ویسے ہی زندگی بہت ہی عجیب اور مشکل ہو گئی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بھائی دوسرے شہر نوکری کے لیے چلا گیا، بڑا بھائی، ابا اور میں رہ گئے تھے۔ ابا بھی آنکھیں بند کر کے چچی پر بھروسہ کرتے، حالانکہ وہ ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ میری سائیڈ ہی نہیں لیتے تھے۔ ان لمحوں میں مجھے اماں کی یاد شدت سے آتی تھی، وہ کم از کم چچی کو اچھے سے جانتی تھیں۔ انہی دنوں ابا نے بھائی کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اماں کے میکے میں ایک لڑکی کو پسند کیا۔ بھائی نے ابا پر ہی سب کچھ چھوڑ دیا تھا، میں جانتی تھی رابعہ کے بعد انہیں کوئی لڑکی نہیں بھاتی۔ خیر، بھائی کے رشتہ پکا کرنے کے لیے ابا نے چچی کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ پہلے تو چچی نے خوب نقص نکالے دبا کے اماں کے میکے کے بارے میں، اور پھر احسان جتلاتے جلاتے ساتھ چلنے پہ راضی ہوگی۔ یوں بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی ایک سادہ سی تقریب میں نکاح کر کے بھائی کی دلہن کو رخصت کر کے یہاں لے آیا گیا۔ شروع میں بھابھی کافی چپ رہتی، زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھ سے بات چیت کرنا شروع کر دیا۔ اب بھائی بھی مجھے تھوڑے خوش لگنے لگے تھے، ورنہ تو مجھے یوں لگتا تھا کہ رابعہ کے بعد تو جیسے وہ ٹھیک سے ہنسنا ہی بھول گئے تھے۔ بھابھی سے میری اچھی دوستی ہوگی، ہم دونوں دن کا ایک بڑا حصہ ساتھ گزارتی۔ میں جو دن بھر ادھر ادھر بولا بولی پھرتی تھی، اب کافی حد تک کسی کا ساتھ پا کر پرسکون تھی۔ انہی دنوں ابا اور بھائی مل کر میرا رشتہ پکا کر آئے۔ وہ لوگ آئے، مجھے دیکھا اور 500 کا نوٹ میرے ہاتھ میں رکھ کے چلے گئے۔ چچی کو جب میرے رشتہ پکا ہونے کی خبر ملی تو کافی جلدی بنی، کیونکہ اس بار ابا اور بھائی نے ان سے کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں کیا تھا، بس ایک دن جا کر انہیں بتا آئے تھے کہ بھابھی بھی کچھ دن میں ہی چچی کے مزاج اور عادت کو اچھے سے سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ بھی میری طرح ان سے دور دور رہتی تھی۔ میرا رشتہ یہاں پکا کیا گیا تھا، وہ لوگ کافی لالچی ثابت ہوئے تھے، بھاری جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور ہم تو کافی غریب تھے، جہیز کا خرچہ کہاں سے پورا کرتے۔ چچی نے ابا کو قرض لینے کا کہا، مگر کوئی قرض دینے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ سب کو ہمارے حالات کا پتہ تھا، کوئی راضی نہیں تھا۔ میں ابھی اس پریشانی میں ہی تھی کہ میری شادی کیسے ہوگی، تبھی میری بھابھی نے مجھے کہا کہ میں تمہاری اس میں مدد کر سکتی ہوں۔ میں حیران ہوئی کہ میری مدد کیا کریں گی اور کیسے کریں گی۔ جب یہی بات ان سے میں نے پوچھی تو انہوں نے مجھے جواب دیا بنا اپنے کمرے سے ایک تصویر لا کر دکھائی۔ جب تصویر ہاتھ میں پکڑی دیکھ کے تو میں حیران رہ گئی، میری اماں کی تصویر تھی۔ میں نے غور سے بھابھی کو دیکھا کہ وہ یہ مجھے کیوں دے رہی ہے۔ میری حیرت کو دیکھتے بولی، تم اپنے جہیز کے لیے پریشان تھی نا، یہ اس کا حل ہے، تم میرے میکے جاؤ اور وہاں کے محلے جس کی بھی دکان پر یہ تصویر دکھاؤ گی تو وہ تمہیں ہر چیز مفت دے دیں گے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ بھابھی نے کہا اتنا مت سوچو، جو کہا ہے بس وہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اپنی شادی کے لیے جہیز جمع کرنا تھا اور اس لیے میں نے تصویر لے کر اماں کے میکے میں چلی گئی اور محلے کی جس دکان پر بھی اماں کی تصویر دکھاتی وہ ہر چیز مجھے مفت دے دیتے۔ میں کافی پریشان ہوتی اور حیران بھی ہوتی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اماں کی تصویر دے کر سب کچھ مفت کیسے دے سکتا ہے۔ میں نے بہرحال اپنا جہیز اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میری شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی کبھی کبھی اماں کی تصویر کو چیزیں دکھانے کے لیے استعمال کرتی، مگر اس بات کو میں نے اپنے شوہر سے بھی چھپا رکھا تھا۔ بھابھی سے بہت بار پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ، مگر وہ کچھ نہ بتاتے، وہ بولتی ایک دن تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میرے 2 بیٹے تھے اور میں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی تھی۔ اکثر میری جٹھانیاں مہنگی چیزیں لاتی تو میں اماں کی تصویر دکھا کر مفت میں دکان سے وہی چیزیں لے آتی۔ سب حیران ہوتے، مگر میں کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اچانک سے میرے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی۔ ہم اسے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گئے تو وہ علاج کے لیے بہت پیسے مانگ رہے تھے اور میرے شوہر کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اب ہم پریشان بیٹھے تھے کہ کیا کریں۔
تبھی مجھے اماں کی تصویر کا خیال آیا۔ میں نے آج تک کبھی ہسپتال میں اماں کی تصویر استعمال نہیں کی تھی، اس لیے مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ فری علاج کریں گے یا نہیں، مگر میں نے بیٹے کے لیے یہ کوشش کرنا ضروری سمجھا۔ میں ایک نرس کو کونے میں لے جا کر اماں کی تصویر دکھائی اور کہا کہ مفت علاج کر دو۔ نرس کچھ دیر تو عجیب سے تاثر لیے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی زبردستی مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئی۔ میں کافی حیران ہوئی کہ وہ مجھے زبردستی وہاں کیوں لے کے جا رہی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو نرس میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے کر اس ڈاکٹر کو دکھائی، جس پر اس نے فوراً سے اپنی ٹیبل کے نیچے کچھ باہر نکالا۔ میں تھوڑے غور سے دیکھا تو وہ ایک کالے رنگ کا تعویذ تھا۔ ڈاکٹر اس تعویذ کو ہاتھ میں لیے اماں کی تصویر کو دیکھ رہی تھی، پھر مجھے بولی، یہاں سامنے بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، تم اس عورت کی بیٹی ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا تمہاری اماں ہمارے علاقے کی بہت مشہور پیرنی تھی؟ ہم سب اسے تعویذ لیتے تھے اور میری اماں نے میرے لیے بھی ان سے تعویذ لیا تھا، مگر پھر ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی کو بھی تعویذ نہیں دیتی تھی۔ ہم نے بہت کہا مگر وہ نہیں مانی، ڈاکٹر بول رہی تھی اور میں ایک دم ساتھ سن رہی تھی۔ اس کے بقول میری اماں بہت ہی نیک اور صالح اور بہت نرم بولتی تھی، مگر یہ تو میں جانتی تھی کہ اماں کتنی غصیلی اور زبان کی تیز تھی۔ وہ ڈاکٹر اماں کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ دراصل اماں تو اس سب کے الٹ گئی تھی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ اماں ان سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہی تھی اور وہ لوگ اماں کی باتوں میں بآسانی آ جاتے تھے۔ کیسے لوگ تھے جو اپنی عقل سے بالکل بھی کام نہیں لیتے تھے۔ اس لیے وہاں سے واپسی پر میں سیدھا بھابھی کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ کیا ہے، یہ سب سچ ہے؟ انہوں نے کہا، سچ ہے۔ بھابھی کیونکہ اماں کے میکے سے تھی تو وہ سب کچھ جانتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ محلے کے لوگ تمہاری اماں کو بہت کچھ سمجھتے تھے۔ میں نے کہا، مگر وہ غلط سمجھتے تھے، اماں ایسی بالکل بھی نہیں تھی جیسی انہوں نے سب کے سامنے اپنی امیج بنا رکھا تھا۔ وہ سب صرف پیسے کے لیے کرتی تھی۔ شاید سب کو یہ بات پتہ تھی سوائے میرے۔ میں کبھی نہیں جان سکتی تھی کہ کیا کرتی ہیں۔ رابعہ بھی جانتی تھی کہ اماں کیا کرتی ہیں، کہ اماں روز دروازہ بند کر کے موم بتیاں جلا کر کیا کرتی ہیں۔ ایک میں ہی بس بے وقوف تھی۔ میں نے اس دن وہاں سے گھر واپس آ کر سب سے پہلے اماں کی وہ تصویر اپنے کمرے سے نکال دی، کیونکہ مجھے خود بھی اب شرم آتی تھی کہ میں نے کیسے معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے فری کا کام لیا۔ میں سب سے ایک بار معافی مانگنا چاہتی، نہ صرف اس لیے اپنے لیے بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی۔